फैज आबाद धरना केस रीओपन हुआ, कमीशन बना हुआ है, मार्केट में खबर है कि आपको बुलाया जा रहा है वहां, तो क्या कोई ऐसी बात अभी है या नहीं है, या आप जाएंगे और मौकफ देंगे? मेजर याकूब सैफी साहब, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने NA-59 से उन्हें उम्मीदवार नामजद कर दिया है और वो बाकायदा अब तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। क्या कोई कंट्रोवर्सी माजी में थी या सब होक्स थी, कोई बातें लोगों की बनाई हुई सारी की सारी मार्केट में फिरती रही, आपस में कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई प्यार मोहब्बत थी? जिस तरह से टिकट दिया गया है उससे तो ये बात साबित होती है कि कोई मसला नहीं था, सिर्फ कुछ लोगों की बातें थी जिन्होंने उसको हुक करने की कोशिश की और तहरीक को मिलाइन करने की कोशिश की, तहरीक के ऊपर इल्जामात लगाने की कोशिश की। तो क्या आप भी यही समझते हैं या इसका कोई और बैकग्राउंड भी है? ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, तहरीक लबैक पाकिस्तान कितना ओपन होकर खेल रही है, कितना ज्यादा उसको स्पेस इस वक्त मिल रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स का सामना है? देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि फ्लो जो है आजाद उम्मीदवारों का आया है, वो आया नहीं, वो लाया गया है। उम्मीदवारान आपकी नजर में मजबूत तरीन उम्मीदवारान कौन कौन से हैं? तो जब एक दफा हम टिकट दे दें फिर वापस लेना मुनासिब नहीं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं रुकन मरकजी मजलिस शूरा तहरीक लबैक पाकिस्तान, अमीर शुमाली पंजाब पीर सैयद इनायतुल हक शाह सुल्तानपुरी साहब। इलेक्शन की गहमा गहमी है, इलेक्शन चुके आ चुके हैं, 8 फरवरी को पोलिंग डे है। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपना तमाम उम्मीदवारों को पूरे पाकिस्तान से टिकट दे दिए हैं, जबकि ये जो शुमाली पंजाब है ये सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से भी हो गया है कि यहाँ से अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी इस वक्त बाकायदा तौर पर NA-50 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पीर सैयद इनायतुल हक शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मसरूफियात में से, क्योंकि आज तमाम रावलपिंडी जिला और फिर उसके अलावा दीगर अजला से भी बहुत से कैंडिडेट्स आपके पास मौजूद थे जिस वक्त मैं यहाँ पे आया, तो बहुत ज्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, इस वक्त आप बहुत ज्यादा मसरूफियात में भी हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने सबसे पहले तो खादिम नाचीज को वक्त दिया। सवाल एक ही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करने जा रही है, क्या स्ट्रेटजी है, आने वाले चंद दिनों में हम क्या देखने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे मौक़िफ़ को लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया बन रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। देखिए, इलेक्शन कोई भी जमात या इंसान लड़ता है तो वो जीतने के लिए लड़ता है। तहरीक लबैक पाकिस्तान भी अपने नज़रिए और मंशूर की बुनियाद पर मैदान अमल में है और अल्लाह रसूल के फजल करम से हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान इस इलेक्शन में बहुत बेहतर नताइज देगी। शाह साहब, कुछ कैंडिडेट्स के आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए कुछ केसेस की वजह से, और दीगर भी बहुत सारे ऐसे मसले हुए। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, तहरीक लबैक पाकिस्तान कितना ओपन होकर खेल रही है, कितना ज्यादा उसको स्पेस इस वक्त मिल रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स का सामना है? देखिए, आप खुद साफ़ी हैं और तमाम हालात से आगाह हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान तो जिस दिन से मार्ज़ वजूद में आई है उस दिन से ये पाबंदियों का सामना कर रही है। 2018 का इलेक्शन है, हम पर पाबंदियाँ थीं, आज हम पर पाबंदियाँ हैं, सोशल मीडिया की पाबंदियाँ हैं, मेन स्ट्रीम का मीडिया जो है उस तरह पाबंदियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान भर में हमारे अमीर मोहतरम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हज़ारों लाखों अफराद उनका इस्तकबाल करते हैं, जलसों में शरीक होते हैं, लेकिन दीगर जमातों के 500, 1000, 2,000 अफराद के इज्तिमात जो हैं उनको दिखाया जा रहा है, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के हज़ारों और लाखों के इज्तिमात का भी पाबंदी है, उस तरह मीडिया पर कवरेज नहीं दी जा रही। लेकिन ये इन लोगों के अपने हरबे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत बड़ी है। इंशाअल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान इन तमाम मुश्किलात के बावजूद मैदान अमल में है और अल्लाह रसूल के फजल करम से हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह 2018 से हमारे नताइज जो हैं वो यकसर मुख्तलिफ होंगे। अभी इलेक्शन कैंपेन के दिन शुरू हैं, कोई बहुत बड़ा जलसा तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया, वो कि हम हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का जलसा जो है वो बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि वो भी यहाँ पर कैंपेन के लिए आने वाले हैं, आप बाकायदा तौर पर कैंपेन के लिए मौजूद हैं, लेकिन एक जलसे की जो कैफियत है वो नजर नहीं आ रही। तो उसके लिए क्या प्लानिंग जारी है, हमारे नाजरीन को जरूर बताइए। देखिए, इसमें 2-3 अवामिल जो हैं कार फरमा है। पहली बात तो ये है
کہ الیکشن کی بڑی غیر یقینی صورتحال ہے ابھی تک کی، اور بڑی ہی جو امیدوار ہیں وہ بھی گوگ مگو کی کیفیت کے شکار ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہی تمام ٹکٹس جو ہیں وہ فائنل ہوئے ہیں، میں جتنے بھی ہمارے امیدوار ہیں وہ فائنل ہو چکے ہیں، وہ اپنی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو پاکستان کے بڑے بڑے جو شہر ہیں ان میں امیر محترم کے جلسے بھی نظر آئیں گے۔ دوسرا، اس وقت جو فوگ کا فیکٹر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، جنوبی پنجاب اور دیگر پنجاب کے علاقے جو ہیں وہ شدید اس سے متاثر ہیں، تقریباً 5 گز کے فاصلے پہ بھی انسان نظر نہیں آتا، تو ایسے ماحول میں جلسے جو ہیں وہ کافی مشکلات سے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود ابھی امیر محترم نے سرگودا میں جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ تھا، اسی طرح بکھر میں بہت بڑا جلسہ آپ نے کیا، اور آج لاہور میں جو ہے بڑی شاندار ریلی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح آج جو ہمارے پاس راولپنڈی ڈویژن کے جتنے بھی امیدواران تھے ان کا اجلاس ہوا ہے، جس میں ڈویژن بھر کے جو ضلعی مقامات ہیں وہاں پہ جلسوں کے لیے ہم امیر محترم سے ٹائم لیں گے۔ جیسے ہی وہ ٹائم اوکے کرتے ہیں اس کا باضابطہ اعلان بھی ہوگا، اور انشاءاللہ بڑے بڑے اجتماعات بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ آزاد امیدواروں کا بہت زیادہ ایک فلو آیا ہے مارکیٹ کے اندر۔ ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا انتخابی نشان ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کہہ لیں یا ان کے اپنے معاملات کی وجہ سے سپریم کورٹ میں ان کا نشان جو ہے وہ واپس ہو گیا۔ تو آزاد امیدواروں کے ساتھ مقابلہ، اور کچھ آزاد امیدوار پہلے سے ہی اپنے آپ کو میدان میں ونر کینڈیڈیٹ ثابت کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ راولپنڈی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ نام لینا تو مناسب نہیں ہے، لیکن جن کی طرف میرا اشارہ ہے ناظرین بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ تو کتنا ان کا امپیکٹ ہے، اور تحریک لبیک پاکستان ماضی کے جو یہ سینئر سیاستدان اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں جنہوں نے سالہ سال سے سیاست کی ہے، یہ آنے والے وقت میں تحریک لبیک پاکستان کے نوجوانوں کے سامنے کیا ٹھہر پائیں گے یا نہیں ٹھہر پائیں گے، یا آپ کس طرح سے ان کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فلو جو ہے آزاد امیدواروں کا آیا ہے، وہ آیا نہیں، وہ لایا گیا ہے، اور اس میں تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں ان کا اب ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا۔ انہیں بڑی باریک بینی سے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جو لوگ پریشر برداشت کر کے اور اپنی جماعت کے ساتھ وابستگی جو ہے اسے قائم نہیں رکھ سکے، وہ الیکشن جیتنے کے بعد کیسے پریشر برداشت کریں گے، اور پھر وہ پی ٹی آئی میں کیسے شامل رہیں گے اور ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرا خیال ہے یہ اسی لیے یہ سارا کام کیا گیا ہے، پری پلاننگ ہے کہ ان لوگوں کو آزاد الیکشن لڑایا جائے۔ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے اس کی جو ہمدردیاں ہیں وہ یہ لوگ حاصل کر لیں، اور جب آزاد یہ میدان میں آ جائیں گے، جیت جائیں گے، تو مرضی سے وہ پی ڈی ایم کی حکومت پھر بنوا لے یا جس کو مرضی ہے وزیر اعظم بنوا لے۔ تو اس وقت پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کے پاس بہترین آپشن یہی ہے کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں بھی ایک طرف اکٹھی ہیں۔ اگر اس وقت اپوزیشن کی کوئی جماعت ہے تو وہ میدان عمل میں تحریک لبیک پاکستان ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کریں۔ ہماری جماعت ایک نظریے کی بنیاد پر میدان عمل میں موجود ہے، اور الحمدللہ کسی قسم کا دبا بھی ہماری جماعت پر نہیں ہے، اور نہ ہی ہم لوگ ان کے کسی طرح کے شریک کار ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر وہ تحریک لبیک پاکستان پر اس موقع پر اعتماد کرتے ہیں تو تحریک لبیک پاکستان یقیناً ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی۔ یقیناً تحریک لبیک پاکستان آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی۔ جو ووٹر ہیں کتنی نشستیں دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے کہ پورے اپنے شمالی پنجاب سے کتنی نشستیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ نے خود بھی انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے، پھر وہ وڈرا کیے، بالڑا گروپ ایک آپ نے ساتھ جوڑا۔ اس ساری سینیریو پر ابھی تک تحریک لبیک پاکستان کے جو ورکرز ہیں ان تک درست معلومات اور فرسٹ ہینڈ معلومات نہیں پہنچ سکی۔ تو ان سے متعلق تمام معاملات سے متعلق ضرور آگاہ کریں، خصوصاً NA-50 بھی ظاہر ہے حافظ صاحب سے NSB صاحب کال کریں۔ جی اصل میں دیکھیں، میرا مزاج تو الیکشن کا نہیں تھا۔ ابھی امیر محترم میرے پاس تشریف لائے تھے میری علالت کے موقع پر، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے۔ میں نے تو پہلے انکار کیا کہ جناب میرے لیے مشکل ہوگا۔ ویسے تو خیر تحریک لبیک پاکستان کے کسی بھی آدمی کا مزاج جو ہے وہ الیکشن والا نہیں ہے، لیکن اب ظاہر ہے تو پھر امیر محترم نے کہا کہ نظریے کے لیے آپ نے لڑنا ہے، تو میں نے کہا کہ اگر آپ اٹک سے لڑیں گے قومی اسمبلی کا تو میں صوبائی کا لڑ لیتا ہوں۔
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ ہماری تیاری مکمل ہو گئی اور میں نے کاغذات جمع کرا دیے. لیکن پھر ایسی صورتحال ہوئی کہ ہمارے امیدوار ہیں ملک امانت راول صاحب اور دیگر فتح جنگ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بالڑا گروپ نے رابطہ کیا، چونکہ فتح جنگ کے اندر ان کا ایک ووٹ بینک تھا اور وہ ہمیں فائدہ دے رہا تھا امیر محترم کی سیٹ کے لیے. تو اس پر پھر جو ہے انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ہم کرین کے نشان پہ الیکشن لڑیں گے صوبائی کا، اگر آپ ہمارا تعاون چاہتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے مجھے سیٹ چھوڑنی پڑی، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. امیر محترم اگر جیتتے ہیں تو یہ پورے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی جیت ہے. میں سمجھتا ہوں عالم اسلام کے ایک نمائندے کی جیت ہے. اگر وہ آواز اسمبلی میں پہنچ جاتی ہے تو یہ جو ہم نے ایک سیٹ کی قربانی دی اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر بالڑا گروپ بھی کوئی آزاد یا اپنے نشان پر نہیں آ رہا، وہ بھی کرین کے نشان پر جو ہے وہ انتخاب لڑ رہا ہے. تو ہماری جماعت میں تو ہم نے نشان کو دیکھنا ہے، شخصیات کو نہیں دیکھنی. وہ عنایت اللہ شاہ ہو یا ایاز بالڑا ہو، ایک ہی بات ہے. کرین کے نشان پر آئیں گے تو منشور جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کا وہی آگے بڑھے گا. اس لیے یہ سیٹ میں نے وڈرا کی. امیدواران آپ کی نظر میں مضبوط ترین امیدواران کون کون سے ہیں؟ ظاہر ہے ایگزٹ پولز ہوتے ہیں اور ہم جب ایگزٹ پولز میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون امیدوار کتنے % پر ہے اور کون وننگ پوزیشن میں ہے. تو آپ کی ذاتی رائے میں آج اگر فرض کرتے ہیں کہ صبح الیکشن ہے اور آج رات ہم یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کون کون سا امیدوار ہے آپ کا اس وقت جو وننگ پوزیشن میں، اور کون کون سا حلقہ ہے جو وننگ پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں ابھی کسی کا نام لوں تو بعض لوگوں کی دل آزاری بھی ہو جائے گی، اور بہتر اور کل کا علم جو ہے وہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے. لیکن جو حالات و واقعات ہیں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ راولپنڈی ضلع اور اٹک میں سے قومی اسمبلی اور صوبائی کی 6-7 نشستیں ہم دیکھ رہے ہیں. 6-7 نشستیں آپ دیکھ رہے ہیں. ایک سیٹ کے اوپر ابھی ریسنٹلی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی گئی ہے، کوئی کینڈیڈیٹ تھے جن کے بھائی امیدوار تھے، ٹکٹ کی ایک کنٹروورسی سامنے آئی، نظر آئی. تو کوئی ایسی کنٹروورسی ہے یا کینڈیڈیٹ وہی فائنل تھے جن کو ٹکٹ دیا گیا؟ نہیں، وہ ایسا تھا کہ پی 5 میں ہمارے پاس سعید احسن شاہ صاحب تھے. وہاں پہ مختلف سیاسی شخصیات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھی، لیکن کچھ لوگوں نے فیصلہ کرنے میں ذرا دیر کر دی اور ہمارے مرکز نے ٹکٹ جو ہے وہ پیر احسن شاہ صاحب کو جاری کر دیا. تو جب ایک دفعہ ہم ٹکٹ دے دیں پھر واپس لینا مناسب نہیں تھا. تو ایسی صورتحال ڈیولپ ہوئی کہ وہاں پر عاطف شاہ صاحب جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کرنے کا ارادہ ظاہر کیا احسن شاہ صاحب کے ساتھ ہی، اور پھر احسن شاہ صاحب نے رضاکارانہ طور پر اپنا ٹکٹ انہیں دے دیا کہ یہ مجھ سے بہتر امیدوار ہیں اور یہاں پر بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں. تو وہ ایک ٹکٹ ہم نے جو ہے ان کو دیا ہے، لیکن کوئی اس میں کسی قسم کا نہ کارکنان کا اختلاف ہے اور نہ ہی باقی کسی احباب کا. میجر یعقوب سیفی صاحب، تحریک لبیک پاکستان نے NA-59 سے انہیں امیدوار نامزد کر دیا ہے اور وہ باقاعدہ اب تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہیں. کیا کوئی کنٹروورسی ماضی میں تھی یا سب ہوکس تھی، کوئی باتیں لوگوں کی بنائی ہوئی ساری کی ساری مارکیٹ میں پھرتی رہی، آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی پیار محبت تھی؟ جس طرح سے ٹکٹ دیا گیا ہے اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف کچھ لوگوں کی باتیں تھیں جنہوں نے اس کو ہک کرنے کی کوشش کی اور تحریک کو ملائن کرنے کی کوشش کی، تحریک کے اوپر الزامات لگانے کی کوشش کی. تو کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں یا اس کا کوئی اور بیک گراؤنڈ بھی ہے؟ دیکھیے ہر جگہ اچھے اور برے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کام کرتے ہیں. میجر صاحب جو ہیں وہ بذات خود بڑے ہی اچھے آدمی ہیں اور کچھ ایسے مسائل تھے کہ جن کی وجہ سے کچھ مسائل ہمارے ڈویژن میں پیدا ہوئے، لیکن الحمدللہ آج میجر صاحب بھی ان لوگوں کو جان چکے ہیں کہ جنہوں نے یہ اتنی خرابی پیدا کی. وگرنہ یہ جو ہمارا درمیان میں ایک ٹائم ضائع ہوا ہے، اگر یہ ٹائم ضائع نہ ہوتا تو آج بھی الحمدللہ میجر صاحب ایک بہت اچھی پوزیشن پہ کھڑے ہیں اور تحریک کے کارکنان جو ہیں وہ بڑی جانفشانی کے ساتھ ان کی مہم بھی چلا رہے ہیں. اور میجر صاحب بیماری کے باوجود جو ہیں وہ بڑا اچھا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، چونکہ ایک ادارے میں وہ رہے اور بڑی ڈسپلن زندگی ہے ان کی، تو اس طرح وہ کام لینا تو جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بہرحال ہمارے نزدیک جو ہے
وہ نظریہ اور جماعت کا کام جو ہے وہ زیادہ عام ہے. جب ایسا موقع آیا دوبارہ تو مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ میجر صاحب جو ہیں اگر میں ان کے پاس چلا جاؤں تو وہ جماعت کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گے، ان کی خواہش ہے، تو میں نے تو ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی کہ جماعت کے لیے ہم ہر ایک آدمی کے پاس جائیں گے. وہ تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، محترم ہے، ہم نے اکٹھا کام کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اکٹھا کام کریں گے. فیض آباد دھرنا کیس ری اوپن ہوا، کمیشن بنا ہوا ہے، مارکیٹ میں خبر ہے کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے وہاں پر موقف دینے کے لیے تحریک لبیک پاکستان، تو کیا کوئی ایسی بات ابھی ہے یا نہیں ہے، یا آپ جائیں گے اور موقف دیں گے؟ میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے جی کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بلایا جائے گا، لیکن ابھی تک سرکاری سطح پر یا عدالت کی طرف سے ہمیں کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا. جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم جائیں گے اور اپنا موقف ڈٹ کر پیش کریں گے. ناظرین محترم، میں شکر گزار ہوں رکن مرکزی مجلس شورا تحریک لبیک پاکستان اور امیر شمالی پنجاب پیر سید عنایت الحق شاہ سلطان پوری صاحب کا کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے خادم کو وقت دیا. جتنے سوالات میرے ذہن میں آئے ناظرین محترم میں نے کھل کے پوچھے اور انہوں نے انتہائی شفقت کے ساتھ ان کا جواب دیا. مزید کوئی تفصیلات ہوں تو کامنٹ باکس کھلا ہے، شاہ صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں، دوبارہ بھی وقت لیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مسعود چودھری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.